बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक। आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में आज हम मौजूद हैं बहावलपुर में। और बहावलपुर जैसा कि आप जानते हैं नवाबों की रियासत, नवाबों का सूबा, नवाबों का शहर, उसी सूबे की बहाली यहाँ के लोगों का सबसे बड़ा नस्ब व लाइन है। और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द प्रैक्टिकली ये सूबा इंशाअल्लाह बहाली की तरफ आ भी जाएगा। इसी तरह से नवाबों के शहर को खूबसूरती की तरफ राग़ब करने में मुख्तलिफ टाउनर्स बड़ा अहम रोल अदा कर रहे हैं, एक बिज़नेस की सूरत में भी, रेजिडेंशियल एरिया की सूरत में भी, और वैसे भी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे हैं। इसी तरह बिज़नेस में एक उभरता सितारा जिन्होंने रूहानियत में, समाजत में, इस्लामी नुक्ता नज़र से, सियासत में, हर चीज़ में अपने आप को मनवाया। सबसे बड़ी बात मैं बिज़नेस की करूँगी कि उन्होंने बिज़नेस में अपने आप को तमाम मामलात को देखते हुए अपनी शख्सियत को हमेशा से एक पॉजिटिव नेचर में रखा और अपने आप को इस तरह से मनवाया कि बता दिया लोगों को कि वो न सिर्फ एक PhD डॉक्टर हैं बल्कि एक ऐसी इंसानियत की खिदमत करने वाली शख्सियत है जिन्होंने अपने टाउन के ज़रिए लोगों को एक ऐसा रहन सहन दे दिया कि उनके रहन सहन में एक डिफरेंट और यूनिक किस्म की तब्दीली आई। मेरी मुराद डॉक्टर हाफिज़ रज़ाउल्लाह रऊफ़ साहब हैं। आइए नाज़रीन आपकी मुलाकात उनसे करवाते हैं और उनसे पूछते हैं कि सेकंड फेज़ में जापान सिटी के नाम से आगाज़ किया है आपने, जापान टाउन को आपने मुकम्मल किया, कैसे मुकम्मल किया, रूहानियत, समाजत, सियासत कैसे आपने हासिल की, और मरकज़ी मुस्लिम लीग के वो डिवीज़न के सदर हैं, डिवीज़न बहावलपुर के, आइए उस पर भी राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर, पहला सवाल मेरा आपके साथ ये है कि आप आम आदमी से एक PhD डॉक्टर से एक टाउनर, और टाउनर से एक कामयाब बिजनेसमैन का सफ़र कैसा गुजरा? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की रहमत है, अल्हम्दुलिल्लाह। दीन के साथ वाबस्तगी, क्योंकि हाफ़िज़ कुरान हूँ, और अल्लाह ने ज़ौक़ दिया, इल्म के साथ अल्लाह ने इस सीढ़ी पे चढ़ाया कि अब अल्हम्दुलिल्लाह PhD डॉक्टर हूँ। तो यानी दीन के साथ और दुनिया के साथ, दोनों के साथ शगफ़ है कि दुनिया भी अच्छी हो और दीनी काम भी हों। इस आयत के मुताबिक रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना, या अल्लाह हमारी दुनिया भी बेहतर कर दे और आखिरत भी बेहतर कर दे। इस आयत को सामने रखते हुए ज़िंदगी का सफ़र रवां दवां है माशाल्लाह से। सर, आप एक ऐसे एरिया में जिसमें ये कहा जाता है कि जनूबी पंजाब को नेगलेक्ट किया गया, काफ़ी जो है इनको जो सहूलियत मैसर होनी चाहिए उस तरह से एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ में ना हो सकी, रेजिडेंशियल की भी बात करें तो रेजिडेंस में भी वो खातर ख़ास सिस्टम ना हो सका, ऐसे हिस्से में बिज़नेस का स्टार्ट करना, जापान टाउन के नाम से बिज़नेस बनाना, लोगों को मदऊ करना कि वो इसमें जॉब करें और अनएम्प्लॉयमेंट में कम करने में अहम किरदार अदा करना, कैसे प्लान किया आपने? जी, मुझे जनूबी पंजाब में पहले मुल्तान में भी बिज़नेस किया। जी। मुल्तान से अब अल्हम्दुलिल्लाह ये शहर ज़्यादा अच्छा लगा, माशाल्लाह। यहाँ के रहने वाले लोग भी अच्छे हैं और ये नवाबों का शहर है। नवाबों में बहुत अच्छे काम किए हुए हैं। शहर को देख के नज़र आता है कि नवाब साथ ऑफ बहावलपुर ने कितना अच्छा काम किया है, शहर को अच्छा बनाया है और हर किस्म का काम है। नवाबों का ये मुँह बोलता हुआ सबूत इसको कह लें कि इस वक्त बहावलपुर शहर में अच्छे से अच्छे स्कूल, तालीम बहुत आगे है। जनूबी पंजाब में तो ये सबसे बेहतर यही ज़िला है, लेकिन मैं कहूँगा कि पंजाब में भी तालीम में बहावलपुर आगे है। बिल्कुल सही। सर, अगर जापान टाउन की हम बात करें, ऑब्वियसली आपका एक बिज़नेस, एक रेजिडेंशियल एरिया, एक लग्जरी स्टाइल लाइफ देने के लिए आपने लोगों को यहाँ मदऊ कर रहे हैं कि आएँ और आकर वो इस आपके रेजिडेंशियल एरिया का हिस्सा बन सके। आप जानते हैं कि लोग ज़्यादा कल्टीवेशन की तरफ, ज़राअत की तरफ उनका राग़िब हैं। वो क्या वो चाहते हैं कि एक ऐसी ही खुशगवार ज़िंदगी हो जिसमें एक अच्छा सा घर हो, जिसमें तमाम सहूलियात हों? हर इंसान की ख्वाहिश है मुझे अच्छा घर मिले और क्वालिटी भी हो, रियलिटी भी हो। मेरा मोटो ये है कि मैं ब्यूटी, क्वालिटी, रियलिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहता। बहुत अच्छा। ब्यूटी देना चाहता हूँ, क्वालिटी देना चाहता हूँ, रियलिटी देना चाहता हूँ। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह बहावलपुर में हमारा एक नाम बन गया है। बहुत थोड़े अरसे में अल्लाह ताला ने हमें इज़्ज़त दी। बहावलपुर शहरियों का भी शुक्रिया, बहावलपुर के रहने वालों का शुक्रिया कि इन्होंने हम पे एतमाद किया। मैं अगरचे बाहर से आया हूँ, यानी गुजरांवाला से सफ़र शुरू किया, मुल्तान से आगे डेरा गाजी खां के बाद फिर अब बहावलपुर में हैं।
تو الحمدللہ مجھے بڑی اچھی عزت دی ہوئی ہے اور اچھا ہم کام کرنے جا رہے ہیں. مقصد اس میں یہی ہے کہ بیوٹی، کوالٹی، ریالٹی، دیانتداری، اور اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کام لے لے. ہم دنیا میں کچھ کر جائیں تو وہ ایسا کر جائیں کہ آنے والی نسلیں بھی یاد کریں. تو اس آیت کے مطابق میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو بندہ دنیا میں اچھا کام کر جائے وہ اس کے لیے اس دنیا میں بھی اور آنے والے لوگوں کے لیے ایک ماڈل ہوتا ہے. تو اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ یا اللہ ہمیں ہمارے لیے ہمارے کام کو بھی، ہمارے جو ہم جو دنیا کمانا چاہتے ہیں اس کو بھی یہ ماڈل بنا دے. بالکل صحیح، بہت اچھی بات سر آپ نے کی. گھر کے لیے رہائشی پلاٹ جو آپ دے رہے ہیں سر، کتنے مرلے کا پلاٹ ہے اور اس میں کیا کیا سہولیات بنانا چاہتے ہیں آپ؟ 4 مرلے، 5 مرلے، 7 مرلے اور 10 مرلے کے پلاٹ ہیں. جی جی. یہ ریزیڈینشل ہیں. کمرشل 2 مرلے اور 4 مرلے کے پلاٹس سے ہم نے تقریباً ساری سیل ہو چکے ہیں. اب آگے ہم جاپان سٹی کے نام سے پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے، جس طرح بہاولپوریوں نے ہمیں جاپان ٹاؤن میں محبت دی، ہمارے ساتھ چلے، ہم پہ اعتماد کیا. اب جاپان سٹی میں بھی ایسے ہی ہے. وہ انشاءاللہ بہت جلد جاپان سٹی میں ہم ایک ایگزیکٹو بلاک جو 3 ماہ میں مکمل کر کے دینا چاہتے ہیں. انشاءاللہ 3 مہینوں میں لوگوں کو ڈیلیور کر دیا جائے گا. سر جاپان ٹاؤن میں جو آپ نے انویسٹمنٹ کی، وہ انویسٹمنٹ کے کتنے مواقع ہیں لوگوں کے لیے؟ اسپیشلی آپ نے تو ایک انویسٹمنٹ کی، لینڈ پرووائڈ کی، لوگوں کے لیے کتنے مواقع ہیں سر؟ لوگوں کے لیے بہترین جگہ ہے جاپان ٹاؤن، کیونکہ دن دگنی رات چوگنی کے طرح الحمدللہ ہمارے پلاٹوں کے ریٹ بڑے ہیں. اللہ نے یہ بہت برکت دی ہے. یہ اس لیے بھی برکت دی ہے، ہم نے دین کو سامنے رکھ کے دینی کام کر رہے ہیں. اس وقت تقریباً 100 اسٹوڈنٹ ہیں جو قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں ہمارے پاس. اللہ کا شکر ہے. اور فرنٹ پہ میں نے ایک یہ چاند بنا کے لگایا، اس پہ لکھا ہے رب اجعل ھذا بلدا آمنا. اے اللہ میری اس بستی کو جو ہم بنائی ہے ہم نے، اللہ امن کا گہوارہ بنا دے اور یہاں کے رہنے والوں کو پھل دے. اللہ نے اپنی اس آیت کی برکت سے یہاں الحمدللہ برکت رکھ دی ہے. سر ہر انسان کے لیے جس طرح سے آپ نے جاپان ٹاؤن مکمل کیا، ایک ڈیسٹینیشن تھی جس کو آپ نے اچیو کر لیا، سب سے بڑی بات معیار کی اور لوگوں کے ٹرسٹ کی ہے. اسی طرح سے آپ نے جاپان سٹی کے نام سے ایک سیکنڈ فیز سٹارٹ کیا ہے. کیا پلان ہے آنے والے دنوں میں آپ کا؟ جاپان سٹی ایک ہاؤسنگ سکیم کی طرف، کیونکہ وہ 100 ایکڑ پہ محیط ہے. جاپان سٹی ایک خوبصورت بستا ہوا شہر کا نام ہے کہ جاپان کا نام آتے ہی لوگ سمجھتے ہیں یہ چیز معیاری ہوگی، کام معیاری ہوگا. جس پہ لکھ دیا جائے میڈ ان جاپان تو لوگ سمجھتے ہیں یہ چیز. ہم اسی مناسبت سے سٹی کا لفظ عام طور پر لوگ شہر کے نام سے منسوب کرتے ہیں، لیکن ہم نے یہ سٹی رکھا CITY. اس کا معنی ہے بسا ہوا خوبصورت شہر. تو جاپان سٹی مطلب ایک بہت خوبصورت شہر آباد کرنے جا رہے ہیں. تو جاپان سٹی ایک ہاؤسنگ سکیم ہے، کیونکہ 100 ایکڑ پہ محیط ہے. وہ اب جاپان ٹاؤن جو چھوٹا سا ایک ٹاؤن نہیں بلکہ ایک بہت بڑی اچھی کمیونٹی ہے. بالکل صحیح. سر سہولیات اگر بات کریں تو لوگوں کا اعتماد جیتنا سب سے پہلی بات ہوتی ہے. کونسلنگ کرنا، پھر لوگوں کو گھر دینا یا وہ خود گھر تعمیر کریں، لینڈ آپ پرووائڈ کر رہے ہیں. تو کون کون سی سہولیات ہیں جو آپ کی اس ہاؤسنگ اسکیم میں ہیں؟ پاکستان میں 2 ہی سیکٹر ہیں، ایک DHA، ایک بحریہ ٹاؤن. ان دونوں نے بہت اچھا نام بنایا ہوا ہے کیونکہ وہاں اصول و ضوابط سے کام چلتے ہیں. تو انشاءاللہ العزیز وہ وقت دور نہیں جب میرے اس جاپان سٹی کے متعلق لوگ کہیں گے جس طرح ایک معیار DHA یا بحریہ ٹاؤن دیتا ہے وہی معیار وہی سہولتیں ہم انشاءاللہ دینے جا رہے ہیں. بلکہ ہم نے جاپان ٹاؤن میں ڈیلیور کر دی ہیں اور جاپان سٹی میں آگے ہم لے کے آ رہے ہیں وہ سہولتیں. بالکل صحیح. سر کچھ مخالفین جاپان سٹی میں شاید لینڈ جو ہے وہ ایسی لینڈ ہے کہ جس پہ قبضہ تھا، یہ وہ کچھ لوگوں کے مخالفین کی طرف سے جس طرح سے ہوتا ہے، ان کو آپ کیا جواب دینا چاہیں گے؟ جو مخالفین اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ ایک میں لفظ سخت نہ کہا جائے تو وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں. مطلب وہ بالکل ہی نامناسب. پھر میرے جیسے آدمی کے لیے کہہ دیا جائے کہ یہ لینڈ مافیا، قبضہ مافیا، کہ ہم قبضہ کریں جو ہم یہ چاہتے ہیں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ میرے نبی نے جو ہمیں کہہ دیا ہے کہ جس نے ایک زمین کا ایک ٹکڑا، ایک بالشت آج پکڑ لی کسی کی یا دبا لی، کل قیامت کے دن اسے 7 زمینوں کو طوق پہنایا جائے گا. تو ہم یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیں یا ہم کسی کو
کسی کی زمین پر قبضہ کرنے کے بعد ایسے ہی لوگوں کو ڈیلیور کر دیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا انشاءاللہ العزیز۔ ہم تو اللہ کے فضل سے دیانتداری سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ جو لوگ میری طرف یہ باتیں نسبت کر رہے ہیں وہ بہت غلط اور بڑی غلط سوچ میں ہیں۔ اللہ کا شکر ہے جھوٹ ہمارے قریب نہیں ہے، بددیانتی ہمارے قریب نہیں ہے، غلط کام ہمارے قریب نہیں ہے۔ ایز اے انسان اگر کسی کو غلطی ہے جو میرے متعلق لوگ کہتے ہیں تو ہمیں بتائیں، ہم اس کی اصلاح کر لیں گے، لیکن ویسے ہی لوگ کہتے رہتے ہیں۔ وہ قریب آئیں ہمارے، آگے دیکھیں ہم کیا ڈیلیور کر رہے ہیں، کیا دے رہے ہیں، تو انہیں پتہ چل جائے گا۔ وہ باہر سے سنی سنائی باتوں پہ عمل کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے، میرے نبی کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی خبر آ جائے تو اس خبر کی تحقیق کر لیا کرو۔ ویسے ہی باتیں لوگوں کی سن کے میرے خلاف بھی خام خواہ پراپیگنڈا اور محاذ بنا رہے ہیں، یہ وہ بھائی غلط کر رہے ہیں۔ میں انہیں یہ کہوں گا بھائیو میرے قریب آ کے دیکھو، ہمیں قریب سے دیکھو، ہم غلط نہیں ہیں، غلط کام کرنے والوں کے ساتھ ہی نہیں، ہم غلط کیسے کریں؟ یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ بالکل صحیح سر۔ اب آتے ہیں سیاست کی طرف، اور سیاست میں آپ مرکزی مسلم لیگ کے ڈویژنل پریزیڈنٹ ہیں۔ کس طرح سے آپ اپنی تنظیم سازی میں اور اپنی پولیٹیکل میٹرز پہ آپ اپنا کس طرح سے ٹائم سپینڈ کرتے ہیں اور کس طرح اپنا رول ادا کر رہے ہیں؟ میری جماعت مرکزی مسلم لیگ الحمدللہ ہم ایک بڑے اچھے ویژن تھے، بہت اچھی سوچ سے آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں۔ اس لحاظ سے میں یہ کہوں گا ہم چاہتے ہیں ملک میں وہ نظام آئے جس نظام کو لے کے میرے اور سب پاکستانیوں کے نبی بلکہ امت مسلمہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، اسی نظام کو ہم آگے چلانا چاہتے ہیں۔ وہ نظام یہ مرکزی مسلم لیگ کا دستور منشور قرآن و سنت ہے۔ ہم لوگوں میں فلاح کے کام کرنا چاہتے ہیں اور الحمدللہ گلی گلی محلے محلے میں ہم نے کام کیا اور اب کر رہے ہیں۔ اس رمضان المبارک میں تقریباً 35,000 سے لے کے 80,000 تک ہم نے بہاولپور شہر میں لوگوں کو سحری بھی دی، افطاری بھی دی، اور ایسے ہی آگے اس طرح کے کام ہم اور کرنا چاہتے ہیں۔ میں یہ چاہوں گا اور اپنے ملک کے سیاسی لوگوں کو، ایک مقتدر لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا، اگر آپ ترقی چاہتے ہیں عمر لا لے آئیں۔ پوری دنیا یہ چاہتی ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لا اگر کہیں نافذ ہو جائے تو وہ ملک ترقی کر جائے گا۔ یہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ بنا، اس میں ضروری ہے کہ یہاں عمر لا لاگو کر دیا جائے۔ بالکل صحیح سر۔ جس طرح سے آپ نے سوشل ورک کی بات کی، ماشاءاللہ سے آپ بہت سماجی ہیں، لوگوں کے روزگار میں آپ نے بڑا بہترین بزنس پوائنٹ دیا جس میں مختلف لوگ آئیں، کنٹریبیوٹ کریں اور اپنے اپنے حصے کا جو ان کے نصیب میں ہے رزق وہ لیتے جائیں۔ اسی طرح سے آپ نے درس بھی سسٹین کیا ہوا ہے جس میں ماشاءاللہ سے بچے پڑھ رہے ہیں۔ ایجوکیشن سیکٹر میں آپ خود پی ایچ ڈی ہیں، آپ نے تھیسس کیا، آپ کس سینس میں آپ چاہتے ہیں کہ اس کو اور زیادہ فروغ دیا جائے؟ میں نے یہ پی ایچ ڈی جو کی جس میں تھیسس ابھی لکھ رہا ہوں، کورس ورک مکمل ہو چکا ہے، تھیسس چل رہا ہے الادب السیاسیہ فی الاندلس۔ اندلس وہ علاقہ ہے جہاں یورپین رہتے تھے، جب مسلمان آئے انہوں نے آ کے وہاں کے نظام کو تبدیل کر دیا، وہاں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا نظام لے کے آئے۔ تو وہ نظام آج ہمارے ملک میں آ جائے تو ہم ترقی میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ اس شہر کی ترقی کے لیے میرے بہترین ایک آئیڈیل شخصیت ڈاکٹر اطہر محبوب صاحب جو وائس چانسلر ہیں IUB کے، یہاں سے میں PhD مکمل کرنے جا رہا ہوں، تو وہ ایک ایسی شخصیت ہیں، انہوں نے اس شہر کے لیے بہت کام کیا ہے۔ دن دگنی رات چوگنی ترقی اگر کہا جائے تو ان کے دور میں جتنے بھی پہلے وائس چانسلر آئے ہیں ان سب کے مقابلے میں ڈاکٹر اطہر محبوب صاحب نے بہت اچھا کام کیا۔ لوگ ان کے خلاف بھی باتیں کرتے ہیں لیکن وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ انہیں یہ کہا جائے وہ اہم مکتبوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ ڈاکٹر اطہر محبوب کو قریب سے دیکھیں، ان کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط کا مطلب وہاں یہ فراڈ ہو گیا، سکینڈل آ گیا، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لوگ جو کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں بہاولپور کی ترقی کے لیے ڈاکٹر اطہر محبوب صاحب نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ یونیورسٹی 11,000 اسٹوڈنٹ سے اس وقت 65,000 اسٹوڈنٹ پہ چلی گئی ہے۔ یہ ترقی کا اس شہر کے آگے بڑھنے کا بہت بڑا راز ہے کہ یہاں 11,000 اسٹوڈنٹ تھے، ڈاکٹر اطہر محبوب صاحب کے ہوتے ہوئے اب 65,000 اسٹوڈنٹ پہ چلے گئے ہیں۔ بالکل صحیح سر۔ جاپان ٹاؤن یا جاپان سٹی کی مد میں
آپ بہترین معیار زندگی پرووائڈ کر رہے ہیں لوگوں کو، ایک بہترین لیونگ سٹائل دے رہے ہیں، یونیک قسم کی آپ سہولیات دستیاب کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی اگر پرسنالٹی کو دیکھا جائے تو ماشاءاللہ سے روحانی بھی ہیں آپ، اسلامی نقطہ نظر بھی رکھتے ہیں، کتابیں پڑھنے کا آپ کو بہت شوق ہے، اور آپ کی ایک بہت بڑی لائبریری ہمارے بیک سائڈ پہ نظر آ رہی ہے، تو یہ لائبریری بھی ہے جس کو ماشاءاللہ سے آپ نے مطلب آفس کم اور لائبریری زیادہ رکھا ہوا ہے، تو اس کا شوق کیسے آپ میں بیدار ہوا؟ اصل میں میری آئیڈیل شخصیت پاکستان میں جن کو ہم نے مطالعہ کیا زیادہ وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ جب ان کی کتابوں کو پڑھتا ہوں تو بہت اچھی سوچ ان کی، اور انہوں نے بہت پورے بلکہ پاکستان کو نہیں انڈیا کو والوں کو بھی لیے، یعنی وہ ہمارے لیے آئیڈیل شخصیت ہیں۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ ہم نے ترقی کیسے کرنی ہے، میرے اس ملک میں بہتری کیسے آ سکتی ہے، وہ اس نظام سے آ سکتی ہے جو مجھے اور آپ سب مسلمانوں کو میرے اللہ نے دیا، قرآن اور حدیث کا۔ قرآن اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک نظام دیا کہ ایمان والو قرآن کو پکڑ لو اور میری حدیث کو لے لو، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے اس دنیا میں اور اس دنیا میں۔ یہ دنیا تو چند روزہ ہے، ختم ہو جائے گی، لیکن وہ اگلی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، جو مجھے قرآن نے کہہ بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے۔ ہم ان کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اور میں اپنے پاکستانی بھائیوں کو یہ پیغام بھی دینا چاہوں گا، لوگوں اگر تم یہ ظاہری ہمارا جسم ہے، اس کی خوراک ہم روٹی کھاتے ہیں، مختلف چیزیں کھاتے ہیں، لیکن میرے اور آپ میں ایک دوسری چیز روح ہے۔ جسم اور روح دونوں طاقتور ہیں تو ہم طاقتور ہیں۔ روح جب چلی جاتی ہے تو یہ دنیا ختم ہو جاتی ہے، اگلی دنیا شروع ہو جاتی ہے۔ لہٰذا روحانی طور پر بھی مضبوط ہوں، جسمانی طور پر بھی، جسمانی اور روحانی دونوں چیزیں آ جائیں گی، یہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور اگلی دنیا بھی کامیاب ہے۔ بالکل صحیح سر، آپ نے اپنے بزنس کا آغاز گوجرانوالہ سے کیا، ڈیرہ غازی خان رہے آپ، ملتان رہے، بہاولپور ماشاءاللہ سے اسٹل آپ کا بزنس ہے، کیا رائے ہے آپ کی تمام سٹیز میں اور اسپیشلی بہاولپور کے بارے میں؟ گوجرانوالہ میں سب سے پہلے میں نے بزنس شروع کیا، لیکن الحمدللہ اب گوجرانوالہ میں میرا گھر بھی ہے، اور گوجرانوالہ میں بہت اچھا بزنس بھی ہے میرا، اور اس وقت ملتان میں بھی بزنس چل رہا ہے اور بہاولپور میں بھی الحمدللہ۔ بہاولپور مجھے ان شہروں سے، ملتان، ڈیرہ غازی خان، اس علاقے میں جنوبی پنجاب میں ان تینوں شہروں سے بہتر نظر آیا ہے، اور بہاولپور بہتر نظر آیا ہے۔ بہاولپور الحمدللہ کیونکہ نوابوں کا شہر ہے، نوابی طرز زندگی ہے، یہاں کے لوگ بھی نوابی ہیں، یہ نوابوں کا شہر زندہ باد۔ ماشاءاللہ سے سر، لاسٹ میں آپ اپنے جتنے بھی کسٹمرز ہیں جو انٹرسٹڈ ہیں جاپان سٹی میں گھر لینے پہ، تو آپ ان کو کیا کس طرح سے آپ بتائیں گے، پلاٹ میں، ہاؤسنگ اسکیم میں اور انسٹالمنٹ میں آپ کیسے فروخت کر رہے ہیں؟ ایک تو یہ بات سیدھی سی ہے کہ لوگ ہمارے خلاف جو پراپوگنڈا کرتے ہیں، میں ان کو یہ پیغام دینا چاہوں گا، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی کے ساتھ دھوکہ کر جائیں۔ ایسے انسان کسی سے غلطی ہو جائے ایک الگ چیز ہے، لیکن یہاں جاپان سٹی میں کسی سے دھوکہ نہیں ہوگا۔ کہیں کہ یہ پیسے لے لیے دیے نہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمارے ایمان میں، ہماری جسمانی طور پر، روحانی طور پر یہ ہو ہی نہیں سکتا کسی کے ہم 10 روپے کھا جائیں، چہ جائے کہ لوگ یہ کہہ دیں کہ زمین پہ قبضہ ہو گیا، یہ لینڈ مافیا، یہ قبضہ گروپ، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ انشاءاللہ میں اپنے بہاولپور کے رہنے والوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، بہاولپور کے رہنے والوں، آپ 10,000 دے جائیں گے، 10 لاکھ دے جائیں گے، آپ کا پیسہ کہیں نہیں جائے گا۔ دوسرا، یہ پیسہ انشاءاللہ بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ کیوں؟ ہم دیانتداری سے یہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ بیوٹی، کوالٹی، ریالٹی، ان تینوں چیزوں کو چھوڑ کے ہم کام نہیں کرتے۔ جہاں بیوٹی آ جائے، کوالٹی آ جائے، ریالٹی آ جائے، تینوں چیزیں جس بھی جگہ پہ آ جائیں گی، وہ جگہ ترقی کرتی چلی جائے گی۔ جیسے میں نے پہلے کہا، DHA نمبر 1، بحریہ ٹاؤن نمبر 1 اس ملک میں۔ اب ہم بہت جلد انشاءاللہ جاپان سٹی انہی کے مقابلے میں لے کے آ رہے ہیں۔ ہم یہ کہیں گے لوگوں کو DHA میں فراڈ نہیں، بحریہ ٹاؤن میں بھی فراڈ نہیں۔ لوگوں کے ساتھ اگر چھوٹے موٹے مسائل ہوئے، زندگی میں مسئلے ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں کی زمین دبا لی گئی۔ ہاں، اگر کسی نے دبائی ہے وہ آج نہیں تو کل دینے والا ہے۔ میرے متعلق اگر کوئی کہے گا کہ میں نے کسی کی زمین دبا لی، انشاءاللہ کبھی نہیں ہو سکتا۔
پائی پائی ہم ہر ایک کی ڈلیور کرنے والے ہیں، اور سب جتنے بھی جن سے میں نے زمینیں لی ہیں، کوئی بھی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا ہم نے کسی کے پیسے دینے ہیں۔ ہاں اگر کسی سے مسئلہ ہے آئے ہم سے بیٹھ کے حل کرے، اگر کسی کو تکلیف ہے۔ پلاٹ کی صورت میں آپ کس طرح سے لوگوں کو دے رہے ہیں، مطلب انسٹالمنٹ کی صورت میں یا؟ جی پلاٹ ہم کیش پہ بھی دیتے ہیں، جو کیش پہ لیتا ہے ان کو ڈسکاؤنٹ دے دیتے ہیں، اور 3 سال کی انسٹالمنٹ پہ، اور ایک ہم نے ایگزیکٹو بلاک ابھی لانچ کیا ہے، وہ 3 ماہ میں انشاءاللہ لوگوں کو ڈلیور کر دیا جائے گا۔ اتنے تھوڑے عرصے میں کوئی بھی پروجیکٹ ڈلیور نہیں ہوتا۔ کل سے ہم نے شروع کیا ہے، آنے والے 3 ماہ کے اندر انشاءاللہ لوگوں کو ڈلیور کر دیا جائے گا۔ وہاں ہم پوری سہولتیں دے رہے ہیں، یعنی بجلی انڈر گراؤنڈ ہوگی، گیس ہوگی، اور انشاءاللہ العزیز جو DHA بحریہ دیتا ہے، کیونکہ میرے ملک میں اس وقت یہی 2 پروجیکٹ ہیں، DHA اور بحریہ، ہم اسی طرز پہ انشاءاللہ بہترین جاپان سٹی دینے جا رہے ہیں۔ بالکل صحیح سر، ماشاءاللہ سے آپ ادبی روحانی علمی شخصیت ہیں، اور ہمارے ملک میں مختلف ڈیساسٹر آئے، کبھی سیلاب کی مد میں، کبھی طوفان کی مد میں، جس طرح سے آج کل سمندر میں طوفان کا وہ تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے رخ موڑ لیا اس نے۔ اگین آج سے 7 سال پہلے بھی تھا، اور تب بھی ایسا ہی انسیڈنٹ ہوا۔ ڈیساسٹر آتے رہے، پاکستان پھر بھی ماشاءاللہ سے سٹینڈ رہا، اور انشاءاللہ تعالیٰ بالکل امن و امان کے ساتھ قائم و دائم رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ، ہمارا ایمان ہے اس پر۔ آج کل کی جو بے یقینی کی صورتحال ہے، کیا رائے ہے آپ کی؟ کیا کہیں گے آج کل کے پولیٹیشن پر، آج کل کے نظام پر، آج کل کے سسٹم پر، جو میں سمجھتی ہوں کہ ان اپوز ہو چکا ہے لوگوں کے سامنے، کیا کہنا چاہیں گے اس پر؟ اس میں بہت سارے لوگ بے یقینی کی صورتحال بنا رہے ہیں، وہ بہت بڑی غلطی میں ہیں۔ اس میں یہ کہا جائے گا کہ میرے ملک کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی فوج عطا کی ہوئی ہے، ایسی طاقت دی ہوئی ہے کہ اس فوج کے ہوتے ہوئے انشاءاللہ ملک میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جو لوگ فوج کے خلاف یا اس طرح کی لوگوں میں نفرتیں ڈال رہے ہیں، وہ بہت بڑی غلطی میں ہیں۔ انشاءاللہ پاک آرمی زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پائندہ باد۔ پاک آرمی مضبوط ہے تو یہ ملک مضبوط ہے۔ جو پاک آرمی کو کمزور کرنا چاہتے ہیں وہ بہت بڑی غلطی میں ہیں۔ میں ان سب بھائیوں کو کہنا چاہوں گا، پاک آرمی کے خلاف نفرت کو چھوڑیے۔ یہ پاک آرمی کو اللہ تعالیٰ نے آج ایسا سپہ سالار دیا ہے جو اللہ کی کلام کا، اللہ کی پاک کتاب کا حافظ ہے، حافظ قرآن ہے۔ ہمارے آرمی چیف حافظ قرآن ہیں۔ اللہ نے اس ملک کو الحمدللہ یہ تحفہ دیا ہے، تو اللہ میرے ملک کے لیے اس آرمی چیف سے کام لے لے۔ آرمی چیف کو ہم کہیں گے، منیر صاحب اس ملک میں آپ کو اللہ نے اختیار دیا ہے تو آپ کچھ کر کے جائیں۔ اللہ نے آپ کو 3 سال کے لیے چن لیا ہے تو اس ملک میں اچھا نظام بنا کے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس قرآن کی برکت سے، کیونکہ اللہ نے آپ کو حافظ قرآن بنایا ہے، قرآن کی برکت سے آپ ہمارے پیٹی برا ہیں، پیٹی بھائی ہیں، کیونکہ آپ بھی حافظ ہیں، ہم بھی حافظ ہیں۔ آرمی چیف ہونے کے ناطے پہ آپ آرمی چیف ہیں، لیکن ہم جہاد پہ یقین رکھنے والے لوگ ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنی طاقت کو مضبوط کر لو، طاقت بناؤ۔ اسی کے لیے ہم نے ایٹم بم بنایا۔ پوری قوم، میرے ملک کی قوم، میری پوری امت مسلمہ فخر سے سر بلند ہے ان کا، وہ میری پاک آرمی کی وجہ سے ہے۔ ہمارے پاس پاک آرمی کے مضبوط ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ نے ایٹم بم دیا ہے۔ ہمارا ملک مضبوط ملک ہے، اور انشاءاللہ العزیز اس پاک آرمی کے ہوتے ہوئے اور اس طرح کے آرمی چیف کے ہوتے ہوئے اسے انشاءاللہ کوئی تزلزل نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ پاک فوج زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ڈاکٹر حافظ رضا اللہ رؤف صاحب کی گفتگو جو آپ لوگوں نے سنی۔ بینگ اے مسلم، سب سے پہلے ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ جب تک اللہ پاک نہ چاہیں کسی کی عزت نیست و نابود نہیں ہو سکتی، کیونکہ عزت اور ذلت کا مالک و خالق صرف اللہ کی ذات ہے۔ کبھی بھی کسی کی معیار زندگی یا کسی کے کردار کشی کرنے کی کسی بھی انسان کو کوئی حق نہیں ہے، بیکاز اس دنیا میں اگر کوئی چیز آپ کی نیگیٹیوٹی یا پازیٹیوٹی کو ڈکلیئر کر سکتے تو وہ صرف اللہ پاک کی ذات ہے۔ اور سر جس طرح سے لوگوں کی ایک غلط فہمیاں ہیں، ایسے غلط فہمیاں پھیلانے والے، ایسے اسکیٹڈ لوگ، ایسے میں سمجھتی ہوں مینوپولیٹ کرنے والے لوگوں کو آپ کیا کہیں گے؟ اللہ پاک کی ذات اتنی بڑی ہے، عزت جسے چاہے دے، جسے چاہے ذلت دے۔ میں یہ کہوں گا ان بھائیوں کو یہ سوچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ حجرات میں ایک میسج دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا
ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی خبر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ میں اپنے بھائیوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ تمہارے پاس ایک سوشل میڈیا پہ ہمارے خلاف کمپین چلائی جا رہی ہے، تو آپ سوچیں، تحقیق کریں، پرکھیں۔ ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ دھوکہ کریں یا کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیں۔ لوگوں، بھائیوں، اس آیت کے مطابق یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تمہارے پاس کوئی خبر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ تو لہٰذا سب بھائیوں کو میں کہنا چاہوں گا کہ اگر تمہارے پاس میری طرف منسوب کر کے کوئی لوگ ایسی خبریں لگا رہے ہیں تو تحقیق کرنا آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، ورنہ آپ بھی گناہ گار ہو جاؤ گے۔ جو خبریں لگا رہے ہیں غلط، وہ تو لگا رہے ہیں، لیکن آپ بھی اس گناہ میں شامل نہ ہو جانا، ورنہ کل قیامت کے دن جواب دہ ہوں گے آپ۔ بہت اچھی بات لگی حافظ صاحب کی مجھے، انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اگر کوئی بندہ میرے خلاف بات کرتا ہے تو مجھے آ کر بتائے کہ کون سی شارٹ کمنگز ہیں جن کو آپ نے ایکوریٹ کرنا ہے، آ کر رائے دیں، اس کی اصلاح کریں۔ اور اصلاح تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے، تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ میری اور آپ کی ملاقات ہوگی پھر کسی نئے پروگرام میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔